मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच और नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन में मैं इल्म आगाही के इस सेगमेंट में आपके साथ हूं और हम नुज़ूल कुरान पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज मैं एक और नया तारुफ डॉक्टर साहिबा का कर रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में मुख्तलिफ पोजीशंस पर तैनात रही हैं और अपनी इस पोस्टिंग पर आपने अवाम की खिदमत के बहुत सारे काम किए जिसमें अवाम को बहुत रिलीफ मिला। तो डॉक्टर साहिबा से आज मैं बात करूंगा कि डॉक्टर साहिबा, ये जो हज है, जो साहिब इस्तिताअत लोगों पर फर्ज है, इसकी अफादियत, इसकी अहमियत और ये किस नज़र से कुरान हमें इसके बारे में आगाही फराहम कर रहा है, जो हम चाहेंगे कि हमारी नौजवान उसको समझे और हमारी माएँ, बहनें, बेटियां और बुजुर्ग भी इससे सीख हासिल करें और इल्म को फैलाएं। जैसे पिछली बार डॉक्टर साहब फरमाया कि इल्म फैलाने से, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। तो लिहाजा मैं डॉक्टर साहबा की तरफ जाऊंगा बगैर किसी ताकीर के कि डॉक्टर साहबा हमें बताएं कि ये हज की क्या फायदा है। आप मुझे बताएं कि अल्लाह ने जिस जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसके पीछे कोई हिकमत तो बिल्कुल है। ऐसी है डॉक्टर साहब। तो हज का क्या मकसद हो सकता था कि जाओ और खाना काबा जो है उसके गिर्द चक्कर लगाओ साथ? मैं तो समझता हूँ डॉक्टर साहब कि तमाम दुनिया के जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे हों और माशी निज़ाम भी वहाँ मजबूत हो और एक दूसरे के रहन सहन और तहजीब को भी सीख सकें और आपस में ताल्लुकात आमा को बढ़ा सकें। ये एक सोशल एक्टिविटी थी। सोशल एक्टिविटी थी, बहुत अच्छी बात है। ये दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। पहली बात तो ये है कि वो अल्लाह का घर है और उसके लिए कहा गया कि ये इसका कोई मालिक ना बने, मालिक मैं ही हूँ। कहते तो आप खादिमैन हरमैन शरीफैन हैं, लेकिन उसूल आप बनाते हैं। वीज़ा के भी वो अच्छी बात है, उसमें कानून और ज़ाब्ते की ज़रूरत होती है, वरना तो हर आदमी उठकर चलाए। वीज़ा दें आप सब कुछ, लेकिन जब हाजी वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको हज की सहूलतें फराहम करने के लिए जाहिर है कि आप एक फ़ीस देते हैं, हज की वीज़ा फ़ीस देते हैं, वो इतनी ज़्यादा होती है और बढ़ती चली जा रही है रोज़ाना। फिर आपकी जो सरकार है, आपकी जो रियासत है, वो आपको हज के जो पैसे आपसे लेती है और जो उसके अलावा प्राइवेट टूर्स जो हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी लाइसेंस मिलता है कि वो हज पे ले जा सकते हैं और उम्रे पे ले जा सकते हैं और उसमें जो कुछ हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है। लुट मार सारा, ये वीआईपी हज है, ये फलाना हज है, ये सरकारी हज है, ये इसके पे। अच्छा, मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा हाथ हो चुका है, मैं अपनी पर्सनल उसको नहीं बयान करूंगी, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे उससे ये पता चला ये MNA कोटा जो है कितना बिकता है। एक खातून थी पार्लियामेंटेरियन, हम उनके साथ गए थे, अब वो 10 साल से यही काम कर रही थी। अल्लाह ने उनकी शायद शामत आई थी कि वो मुझे भी साथ ले गई और कहा ये VIP हज होगा और यूं होगा और वो होगा, और 6 लाख रुपए मुझसे ले लिए। उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया तो फिर मैंने FIA में उनकी कंप्लेंट की। मेरा कलीग वहाँ पर डायरेक्टर हज था, उनके वालिद बहुत बड़े डॉक्टर अबुल खैर कशफी का बेटा अबुल आकिफ वो डायरेक्टर हज था। उसको मैंने, उसने कहा आपको यही मिली थी? उसने मुझे बताया 10 दफ़ा आ चुकी है MNA कोटा पर। वो था सरकारी हज 1,97,000 का और उसने 12 लोगों को साथ लेकर गई थी वो खातून, और हर हाजी से उन्होंने 6 लाख ले लिए। यानी उन्होंने हज को भी माफ नहीं किया, बिजनेस किया ना, तिजारत की। तो जिन लोगों को लाइसेंस मिलते हैं वो भी तिजारत करने लगे, उन्होंने हज को तिजारत बना दिया। ये तो वो बुराइयां थी। अब आइए मकासिद हज की तरफ। आपने एक फैक्टर बता दिया कि ये समाजी सोशल गेट टुगेदर, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले अल्लाह के घर में जब मुसलमान जमा हों, इसलिए कोई नॉन मुस्लिम वाज नॉट अलाउड। आपको पता है ना? जी जी। ताकि हम आप मुसलमान आपस में, हज तो सिर्फ वो 2 रकात हैं जो अराफात के मैदान में अदा की जाती है। बाकी ये जो सब है ना, शैतान को कनकरियाँ मारना, सही करना, ठीक है, तवाफ करना, ठीक है, रुकने यमानी पर, ये सारे अरकान हैं। हज क्या है? हज का मकसद क्या है? अल्लाह ने कहा दिस इज योर सोशल गेट टुगेदर, जो आपने कहा कि सब, दिस इज योर बिजनेस गेट टुगेदर। बिल्कुल, मैंने भी तुम्हारा तिजारती इज्तिमा है, तुम सब एक दूसरे से मिलो, देखो किसके मुल्क में कौन सी ऐसी चीज है जो तुम दरामद कर सकते हो, तो बाकियों के मुकाबले में तुम्हें सस्ते दामों पे वो दरामद की जाए और बरामद की जाए, दोनों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वालों के लिए।
جس کے ملک میں جو چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے وہ بڑا ایکسپورٹ ہے، تو وہ دوسرے غریب ممالک کو اس کے ساتھ اس کی تجارت کس طرح طے ہو، تجارت کے راستے کھلیں، ٹھیک ہے نا، اور خوشحالی آئے مسلمان ملکوں میں۔ تیسرا، دس از یور ریلیجیس گیٹ ٹوگیدر۔ کہیں کوئی ابہام ہے مذہب کے معاملے پہ تو اول تو وہ جو عرفات کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں کلیئر کی جاتی ہیں۔ تو مذہبی اجتماع ہے یہ تمہارا، دس از یور ریلیجیس گیٹ ٹوگیدر، دس از یور بزنس گیٹ ٹوگیدر، دس از یور سوشل گیٹ ٹوگیدر، اینڈ دس از یور پولیٹیکل گیٹ ٹوگیدر ایز ویل۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی مسلم ملک کو کسی نان مسلم سے کوئی شکایت ہے، وہ ان پر تنگ کر رہا ہے، بیریئر لگا رہا ہے، جیسے امریکہ نے ہم پر پابندی لگائی ہوئی، ہم اس سے تیل لیں گے، اس سے نہیں لیں گے، ہم یہ ہتھیار بنائیں گے، وہ ہتھیار نہیں بنائیں گے، یہ ساری پابندیاں ہیں نا، یہ اس کی سیاسی تکلیف وہ وہاں بیان کریں کہ بھائی بتاؤ ہم اس پہ، اسی لیے آپ دیکھیے اسلامک سمٹ بھی ہوئی، OIC بنی ہوئی ہے، جس نے آج تک کچھ نہیں کیا، ڈیلیور نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کسی مسلم ملک کا کسی دوسرے مسلم ملک سے جھگڑا ہے تو دوسرے لوگ اس میں فریق بنے، صلح کروائیں۔ اگر لڑائی ہے تو جیسے ایران عراق کی جنگ ہوئی تو کہا ہماری صلح کراؤ، ہم سب مسلمان ہیں۔ یہی بات چائنا نے آج ان سے کہی، بھیا تمہارا دین ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا خدا ایک، وہ تو خدا کو نہیں مانتے نا، چلیں یہ وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، کتنے شرم کی بات ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تمہاری جھگڑا کس بات پہ ہے؟ کس بات پہ جھگڑا ہے تمہارا؟ انسان بنو، انہوں نے ان کو کہا اچھے انسان بنو، دونوں راضی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، معاہدہ ہو گیا۔ یہ بات حج کے مقاصد میں شامل تھی، لیکن بدقسمتی کہ ہمیں ایک نان مسلم بتا رہا ہے کہ بھائی سیاسی اجتماع تمہارا اس طرح ہے کہ تمہیں کوئی بھی سیاسی تکلیف ہے کسی ملک سے تو اس کے ساتھ ہماری بات کراؤ، ہماری صلح کراؤ، ہمارے معاہدے طے کراؤ۔ یہ ہے حج کے یہ مقاصد ہیں، 4 سال میں ایک دفعہ ملیں، اور پھر اگلے سال جب ملیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی دوسرے ملک میں ملیں یا آپس میں تعلقات ہوں تو بتائیں کہ یہ ہم نے حج پر یہ بات طے کی تھی۔ اب آئیے وہ جو برائی حج الحاج، آپ نے ایک حج کر لیا، کافی نہیں ہے، حرام کے پیسے کما رہے، تنخواہ ہے تمہاری 50,000، 5 لاکھ کا تم حج کر رہے ہو ہر سال اور عمرے کر رہے ہو۔ اٹ از ناؤ اے سوشل اسٹیٹس، اٹ ہیز بیکم اے سوشل اسٹیٹس، فائنینشیل اسٹیٹس۔ یہ جتنے لوگ، معاف کیجیے گا میں کیا کہوں، کسٹم، انکم ٹیکس، دوسرے حرام کھانے والے، پلس سرکاری پیسے سے حج کرنا اور عمرے ادا کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں ترس رہی ہوں حج پہ جانے کے لیے، عمرہ کر رہی ہوں، میری استطاعت نہیں ہے، اگر تم ایک حج کر چکے ہو نا مجھے کرا دو۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ حج کی بیسک افادیت کیا ہے۔ یہ وہ سوشل گیٹ ٹوگیدر ہے، اس میں مذہب، ہمارا اکنامکس، ہماری اکنامی کے ساتھ ساتھ ہماری جو سوشل ویلیوز تھیں، ساتھ ہی ہماری سیاسی ویلیوز، ہماری تمام یعنی وہ ویلیوز کو وہاں پہ ڈسکس کیا جانا، اور ایک دوسرے کے تہذیب، تمدن، ان کی زبان، ایک دوسرے کے معاملات، وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کی وہ اجتماع گاہ جہاں پہ سب باتیں ہونی تھی۔ تو یہ تھا اصل حج کا اصل مقصد، جسے ہم نے منانا چاہیے، کرنا چاہیے، تاکہ ہم وہ روح اصل لے کر آئیں اپنے اندر جو رب ہم سے چاہتا ہے۔ تو یہ ہماری تمام چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ حقوق اللہ اپنی جگہ ہیں اور یہ حقوق العباد ہیں وہاں پر، اور ان حقوق کو ہمیں یقینی طور پر اپنانا ہوگا۔ دیکھیے، نماز اور روزہ لازم فرض، لیکن زکوٰۃ اور حج استطاعت پر، تو استطاعت جہاں ہوگی وہاں ہم نے حقوق العباد ادا کرنا ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، نور سحر کی سیری ٹرانسمیشن میں آپ سے اب اجازت لیں گے۔ علم و آگاہی کا یہ سیگمنٹ تھا۔ آپ کا جو فیڈ بیک ہمیں اپنے AY TV HDTV نیٹ ورک پر مل رہا ہے، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ میٹرو 1 پر بھی جو آپ کی ہمیں جو ہے کالز آ رہی ہیں، آپ کی اسی طرح کا ہمیں فیڈ بیک چاہیے۔ اب مجھے فیصل علی بلوچ اور ڈاکٹر نسرین کو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم۔
ویلکم بیک ٹو نور سحر اور خوش آمدید کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپنے اس پروگرام میں. فیصل اب ہم بردہ شریف سنیں گے. جی سونیا، نور سحر ساری ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ پہنچا رہے ہیں. اے وائی ایچ ڈی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس بھی اپنے اس پر دیجئے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں مطلع کرتے رہیے. اور ناظرین کرام، ہم بردہ شریف سننے سے پہلے علی المرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مفتی علی المرتضیٰ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور سونیا، اب آپ بردہ شریف کے لیے ہمارے نعت خوانوں سے بالکل گزارش ہمارے نعت خواہ موجود ہیں. جی آپ لوگ بردہ شریف پیش کیجئے. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدائی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو چاہے ہر دو سرا آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اکرم الخلق ما
لمن علوذ به يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار 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 آئے بنے آخر مدینے میں مزار. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سونیا اب مفتی علی المرتضیٰ صاحب سے ایک آدھ سوال پوچھیے کہ اسی جادو اور ٹونے کے بارے میں. مفتی صاحب یہ بتائے گا کہ حسد ہے کیا اور یہ گناہوں کو کیسے کھا جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ایک تو یہ کہ حسد کیا ہے اور حسد جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور حسد کے جو ہے وہ کیا نقصانات ہیں. تو سب سے پہلے حسد کہتے ہیں کہ کسی سے جو ہے وہ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر کسی کے اندر جو ہے کوئی کوالٹیز ہیں ان کو دیکھ کر جلنا اور یہ جو ہے کیا نام ہے ارادہ کرنا اور اس بات کا تہیہ کرنا اور اس بات کی آرزو کرنا کہ وہ نعمت وہ کوالٹیز جو اس کے اندر ہے وہ تمام کی تمام اس کے اندر چھین جائے. تو حسد کرنے والا در حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس پر ناخوش ہے. گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ آپ نے اس کو نعمت کیوں دے دی, یہ اس کے اندر جو کوالٹیز نظر آ رہی ہیں اور اتنے سارے جو اس کو علوم عطا کیے ہیں یا مال و دولت اس کو عطا کی ہے تو میں تو اس سے خوش نہیں ہوں. تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. جی. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کھا جاتا ہے جس طریقے سے دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جی جی. جیسے کسی بھی جو ہے وہ لکڑی چاہے کتنا ہی خوبصورت آپ جو ہے وہ ایک فریم بنا دیجئے اور اس کو جو ہے وہ آپ لگا دیجئے, لیکن اس کے اندر ذرا سی بھی جو ہے وہ کوئی دیمک لگ جائے اور وہ جو ہے وہ بڑھتی 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 آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ حسین اور مزین جو کہ جو ہے وہ لاکھوں روپے کا اور ہزاروں روپے کا جو کہ نام فریم لگایا گیا ہے یا اتنی جو ہے وہ مہنگی لکڑی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے 2 منٹ میں جو ہے وہ مٹی ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اس کے جو ہے سائیکلوجسٹ نے بھی جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو شخص جو ہے اطمینان رہتا ہے, خوش رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا رہتا ہے, تو
تو اس کے جو ہے وہ جسمانی بھی نقصانات ہیں. تو یہ دیکھا گیا ہے, ایک سائیکلوجسٹ کی جو ہے وہ کتاب میں نے پڑھی تھی, تو اس میں انہوں نے اس کے بڑے نقصانات جسمانی بھی لکھے. صحیح. ایک تو روحانی ہے اور ایک یہ ہے کہ جسمانی ہے. نمبر ایک, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوران خون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا ہے, دل کی طرف جو خون کی جو شریانیں جاری ہیں وہ پمپنگ جو ہے وہ تیز ہوتی ہیں, اور اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ سکڑنے لگتی ہیں. تو عمومی طور پر آج اگر ہم یہ دیکھیں, اپنے آپ کو ٹٹولیں, تو ہم لوگ آج کل جو سب سے زیادہ جو ناخوش ہیں وہ اس لیے ناخوش ہیں کہ دوسرا خوش کیوں ہے. صحیح بات ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ سونیا کو یہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, یہ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیکھا تو ان کو عطا کیا. اگر مجھے نہیں دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے میں راضی ہوں. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے غبطہ. غبطہ کیا مقصد؟ یا اللہ یہ فیصل بھائی کو تو نے مرتبہ دیا ہے, یا اللہ مجھے بھی دے دے. کیا مقصد؟ اس میں چھننے کی جو ہے وہ نہیں ہے, آرزو نہیں ہے کہ اللہ جو سونیا کو اللہ تعالیٰ آپ نے جو نعمتیں دی ہیں, آپ اس بات کو دینے پر قادر ہیں, آپ مجھے بھی دے دیجئے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام جو تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی, تو روزانہ ان کے کمرے میں نئے نئے جو ہے وہ پھل آیا کرتے تھے جو بے موسم ہوتے تھے, موسم ہی نہیں لیکن پھر بھی آ رہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بولا کہ بھائی یہ پھل کہاں سے؟ کہنے لگا یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو غبطہ ہوا, رش ہوا, وہ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے, یا اللہ میری عمر تو 100 سے بھی بڑھ گئی ہے, میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے, جب تو مریم کو جو ہے بے موسم کے پھل جو ہے وہ دے سکتا ہے, تو میں جو ہے بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے, بانجھ ہو چکی ہے, تو یا اللہ مجھ کو اولاد بھی دے دیں. تو یہ ہے غبطہ. غبطہ کرنا جائز ہے, سامنے والے پہ رش کرنا, لیکن حسد کرنا کہ جی سامنے والے سے جو ہے وہ اس کا نزول اتر جو وہ ہو جائے, اس کو جو ہے وہ زوال آ جائے. آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جادو ٹونا جی کفر ہے یا یہ جائز ہے؟ دوسری بات یہ پوچھنا چاہوں گا ساتھ ساتھ کہ اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو جادو کا توڑ بھی جادو سے کروانا جائز ہے یا وہ بھی حرام ہے؟ یہ ذرا دونوں باتوں پر ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں آپ نے کہی. ایک تو یہ کہ جادو ٹونا کفر ہے, تو خوب سمجھ لیجئے یہ جو جادو وغیرہ جو ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ عمومی طور پر جادو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ شیطانی اثرات کے ذریعے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. اچھا, اس میں بیسک طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں شیطان کو جو ہے وہ خوش کرنا ہوتا ہے. ایک ہے, اب شیطان بھی سمجھ لیجئے, ایک وہ شیطان ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا, وہ آج بھی زندہ ہے. اگرچہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ مرتے رہتے ہیں, لیکن جو اس کا جو گاڈ فادر ہے, جو ابلیس جو نکالا گیا تھا, وہ آج بھی جو ہے موجود ہے, اور وہ جو ہے وہ ڈیوٹیاں جو ہے وہ سب کی لگاتا رہتا ہے. ہاں, اب یہ جو جادوگر حضرات ہوتے ہیں, اب یہ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک وہ کرا تھا, ایک معاہدہ میں ایک جو ہے وہ مدت مانگی تھی کہ آیا اللہ مجھے مدت دے دیجئے, میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا, بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا صحیح ہے, قیامت تک لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اگر کوئی تیرے راستے پہ چلے گا تو لوگوں سے اور جنات سے جہنم کو بھر دوں. جی جی. تو بہرحال اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اس ابلیس کو یہ جادوگر حضرات جو ہے وہ گندے گندے جو ہے وہ کلمات پڑھتے ہیں, اور نعوذ باللہ جو قرآن حکیم فرقان حمید ہے اس کی جو ہے وہ بےدبیاں کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو, اور خوش ہونے کے بعد وہ کچھ اپنے جو ہے وہ طاقت ان کو دے دیتا ہے. مطلب یہ کفر ہے نا؟ کفر ہے. اور جادو سے جادو کا توڑ, اور جادو سے کا توڑ یہ بھی حرام ہے. ہاں. اچھا ناظرین کرام, ایک وقت ہوا ہے وقفے کا, اور اس کے بعد ہم اذان فجر پر جائیں گے, لیکن میں اس وقفے پہ جانے سے پہلے جو ہے محمود رضا قادری صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک ہدیہ نعت پیش کرنے کی بھی دعوت دوں گا.